अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, वेलकम टू आयशा टीवी। दुनिया दूर दूर तक फैली हुई अरबों इंसानों पर मुश्तमिल है। लोगों की तरह खुद ममालिक भी अजीब हो सकते हैं और कुछ बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ रखते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे छोटा या सबसे लग्जरियस मुल्क कौन सा है और इन मखसूस मुल्कों में क्या क्या अजायबात हैं। इस वीडियो में हम दुनिया के 10 छोटे ममालिक के बारे में जानेंगे कि ऐसे कौन से 10 ममालिक हैं जो दुनिया में सबसे छोटे हैं और उनके बारे में हम कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ जानेंगे। ग्रेनाडा दुनिया का 10वां सबसे छोटा मुल्क है, जिसको स्पाइस ऑफ द कैरिबियन के नाम से भी जानते हैं। नवंबर 2021 तक ग्रेनाडा की आबादी 1,13,231 से ज़्यादा है। आगे आने वाले कुछ ममालिक के मुकाबले में एक हद तक कम आबादी वाला मकाम है, जिसकी पैमाइश 133 स्क्वायर माइल है, जो कि 344 स्क्वायर किलोमीटर बनती है। ग्रेनाडा को स्पाइस ऑफ द कैरिबियन इसलिए कहा जाता है कि ये मुल्क दुनिया में जायफल और जावित्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर में से एक है। जहाँ के लोग कहते हैं कि इसकी खुशबू जजीरे के गिर्द फैली रहती है। इस मुल्क का सबसे मकबूल खेल क्रिकेट है। ग्रेनाडा के मगरबी साहिल पर वाक़े अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क मौजूद है और इसे बरतानवी मुजस्मसाज जेसन डी कैरस सेलर ने तख्लीक किया था। इसे समंदर के फर्श पर कंक्रीट से बने मुजस्मे नस्ब किए, जो ज़्यादातर इंसानी शक्लों पर मुश्तमिल थे। तन्हा अफराद से लेकर समंदरी धारों का सामना करने वाले हाथ पकड़े बच्चों के हाथों तक, ये दुनिया का पहला ज़ेर-ए-आब स्कल्पचर पार्क है, जो मई 2006 में आवाम के देखने के लिए खोल दिया गया था। माल्टा वो मुल्क जिसका कुल रकबा 122 स्क्वायर माइल तक है। ग्रेनाडा की 1,13,231 आबादी के मुकाबले में माल्टा अमली तौर पर एक हलचल वाली सल्तनत है। जनवरी 2020 तक 5,25,285 से ज़्यादा अफराद के साथ ये माल्टा को सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में से एक बना देता है। माल्टा की जमहूरियत 3 अलग अलग हिस्सों से बनी हुई है, जिसमें गोज़ो, कॉमिनो और माल्टा शामिल हैं। माल्टा की असल में अपनी लैंग्वेज है, लेकिन आबादी की अक्सरियत अंग्रेज़ी भी बोलती है। ये मुल्क 1 मई 2004 को यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ था। माल्टा में 365 गिरजाघर यानी चर्चेज़ हैं, साल के हर दिन के लिए एक चर्च। इस मुल्क ने कहानी की किताब के किरदारों के तौर पर मलबूस लोगों के सबसे बड़े इज्तिमा का रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये मार्च 2011 में चिस्विक हाई स्कूल में 453 लोगों ने किया। ये रिकॉर्ड 2014 में सिंगापुर में 1,560 अफराद के साथ टूटा था। मिस्र जाते हुए नेपोलियन ने 1798 में माल्टा पर कब्जा कर लिया था। ये मुल्क 1964 में अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। मालदीव्स 1,192 मरजान जजीरों का एक जजीरा है, जिसको 26 मरजान के अटॉल्स यानी कोरल आइलैंड्स में ग्रुप किया गया है, जिनमें से 200 ही आबाद हैं। ये मालदीव्स को एशिया का सबसे ज़्यादा मुख्तसर मुल्क बनाता है। मालदीव्स सिर्फ 116 स्क्वायर माइल तक फैला हुआ है। मालदीव्स 1965 में एक आज़ाद मुल्क बना और जनवरी 2020 तक आबादी 5,40,542 से कम थी। इस जजीरे ने 1,153 में मज़हब इस्लाम को अपनाया। जब इस इलाके की बात आती है तो मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है। क्या आपको इस बात पर यकीन आएगा कि 2009 में इस वक्त के सदर और 13 दीगर अहलकार समंदर की तह में मेज़ों पर बैठे हुए थे। इन्होंने जज़ायर को दरपेश मुमकिन ख़तरात के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मुमकिन स्कूबा गियर पहने थे। ये बात भी बड़ी हैरान कर देने वाली है कि मालदीव्स के 200 से ज़्यादा जज़ायर होने के बावजूद सिर्फ एक होटल है जिसमें ज़्यादातर लोग ठहरते हैं। सेंट किट्स और नीविस का कुल रकबा 101 स्क्वायर माइल है। ये 2 जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क मशरक़ी कैरिबियन में वाक़ है और जनवरी 2020 तक इसकी आबादी 53,192 थी, जो कि मालदीव्स की आबादी के मुकाबले में 6 गुना कम है और सिर्फ ये मुल्क मालदीव से 15 स्क्वायर माइल ही छोटा है। ये बात इस खूबसूरत जगह की सरासर वीरान फितरत को ज़ाहिर करती है। कुछ अहम शख्सियात हैं जिन्होंने एक मरहले पर इस जजीरे को घर कहा है। मिसाल के तौर पर अमेरिका के बानियों में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन यहाँ पैदा हुआ। सेंट किट्स और नेविस एक अंग्रेज़ी बोलने वाली कौम है और इसने 1983 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस जजीरे को दरियाफ्त किया तो इसने इसका नाम अपने सरपरस्त क्रिस्टोफर के नाम पर रखा।
بعد میں اس کا نام شارٹ کر کے سینٹ کٹس کر دیا گیا۔ انگریزوں نے 1623 میں جزیروں کو آباد کرنا شروع کیا اور سینٹ کٹس کیریبین میں پہلی انگریزی کالونی بنائی۔ اگلے کئی سالوں میں انگریز اور فرانسی ان جزیروں کے لیے لڑتے رہے۔ آخرکار انگریزوں نے اس پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا کے درمیان واقع ایک چھوٹا سا یورپی ملک لکھٹنسٹائن لاس اینجلس شہر سے تقریباً 8 گنا چھوٹا ہے۔ لکھٹنسٹائن کا کل رقبہ 62 اسکوائر مائل ہے۔ دسمبر 2020 تک لکھٹنسٹائن کی آبادی صرف 38,137 تھی، جو مالدیو سے 10 گنا کم ہے۔ شان لکھٹنسٹائن کا سب سے بڑا شہر ہے، لیکن دارالحکومت وادوز جو شان سے صرف 11 مائل کے فاصلے پر ہے۔ آپ کو یہ جان کر یقین نہیں آئے گا کہ اس کی آبادی تقریباً 5,400 ہے۔ لکھٹنسٹائن دنیا کا واحد ملک ہے جس کا 100% علاقہ الپائن کے علاقے میں ہے۔ یورپ کے ساتھ الپائن ممالک آسٹریا، فرانس، جرمنی، اٹلی، لکھٹنسٹائن، سلووینیا اور سوئٹزرلینڈ وہ قومیں ہیں جو ایلپس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لکھٹنسٹائن کی سب سے کم بلندی سطح سمندر سے 1400 سے زیادہ ہے۔ یہ یورپ کا دوسرا ملک ہے جہاں سب سے کم وزٹ کیا جاتا ہے۔ ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کے مطابق 2018 میں لکھٹنسٹائن میں صرف 85,000 لوگوں نے وزٹ کیا۔ لکھٹنسٹائن کی فی گز جی ڈی پی یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ $1,65,028 ہے، جو کہ دنیا میں دوسرے نمبر کی سب سے زیادہ جی ڈی پی ہے۔ ملک کے واحد ارب پتی کی ملکیت پوری قوم کی جی ڈی پی کا 50% ہے، اور اس نے یہ سب ڈینٹل پروڈکٹس کے ذریعے بنایا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ 1868 سے لکھٹنسٹائن کے پاس کوئی فوج نہیں ہے اور نہ ہی اس ملک میں کوئی ایئرپورٹ ہے۔ سان مارینو سب سے قدیم زندہ رہنے والی خود مختار ریاست ہے۔ سان مارینو کا کل رقبہ 23.5 اسکوائر مائل ہے۔ جنوری 2020 تک سان مارینو کی آبادی تقریباً 33,938 افراد پر مشتمل تھی۔ اس کی بنیاد سرکاری طور پر سال 301 میں رکھی گئی تھی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کافی چھوٹا ملک ہے جو در حقیقت کافی گنجان آباد ہے۔ سان مارینو کا امریکہ کے ساتھ ایک عجیب سا رشتہ ہے۔ 1861 میں سان مارینو کی حکومت نے اس وقت کے پریزیڈنٹ ابراہم لنکن لکھ کر اتحاد کرنے کی پیشکش کی اور بدلے میں اسے اعزازی سان مارینو کی شہریت دیں گے۔ لنکن نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ سان مارینو نے باضابطہ طور پر 1992 میں اقوام متحدہ میں شمولیت اختیار کی۔ یہ ملک اس وقت اٹلی کے قبضے میں ہے۔ اس ملک کی سرکاری زبان بھی اٹالین ہے۔ ٹووالو کا کل رقبہ 10 اسکوائر مائل ہے۔ ٹووالو پہلے آسٹریلیا کے شمال مشرق میں ایلس آئلینڈز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس جزیرے پر جنوری 2020 تک اس کی آبادی 11,792 افراد سے کم ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس جزیرے پر صرف ایک ہاسپٹل ہے۔ یہ ملک سطح سمندر سے کافی نیچے ہے، جس کا سب سے اونچا مقام سطح سمندر سے صرف 16 فٹ بلند ہے۔ ٹووالو ایک مقبول جگہ ہے جہاں 2010 میں صرف 2,000 زائرین تھے، اور ان میں سے 65% کاروبار کے لیے موجود تھے۔ تاہم اس ملک میں ایک عجیب و غریب غاروں کا نظام موجود ہے۔ 1986 میں 2 اسکوبا غوطہ خوروں نے پانی کے اندر غاروں کو دریافت کیا۔ یہ یقیناً اتنا عجیب نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے ان غاروں کے آس پاس آگ کے جھلسنے سے ملتے جلتے سیاہ دھبے دیکھے تو انہیں بہت عجیب لگا، جس سے کسی آتش فشاں کا گمان ہوتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس ملک میں کہیں بھی کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ پورا ملک نقد رقم کی بنیاد پر چلتا ہے۔ اس ملک میں صرف ایک ہوٹل اور ایک ہی گیسٹ ہاؤس ہے، اور یہی ملک کا واحد ریسٹورنٹ بھی ہے۔ ناورو آسٹریلیا کے مشرق میں ایک جزیرہ ہے جس کا کل رقبہ 8 اسکوائر مائل ہے۔ یہ سب سے چھوٹا جزیرے والا ملک ہے، اور جنوری 2020 تک اس ملک کی آبادی 10,834 افراد پر مشتمل ہے۔ ناورو اگرچہ شاندار طور پر خوبصورت ملک ہے، لیکن اس ملک کا حقیقی مسئلہ یہاں پر بے روزگاری ہے۔ یہاں کے جو رہائشی ہیں ان میں سے صرف 10% لوگ ہی ملازمت کرتے ہیں، اور وہ بھی گورنمنٹ کے ذریعے۔ اس جزیرے میں موٹاپے کا بھی سنگین مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے اس جزیرے کو اکثر موٹاپے کا شکار جزیرے کی قوم کے طور پر درج کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ 97% مرد اور 93% خواتین موٹاپے کا شکار ہیں۔
اس کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز نوروں میں بہت نمایاں ہے، جس میں 40% لوگ مبتلا ہیں۔ موناکو ایک بہت امیر ملک ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ موناکو گرانڈ پری اور متعدد دیگر ایونٹس کی میزبانی کر چکا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ صرف 0.75 اسکوائر مائل ہے، جس کو جان کر آپ کو یقیناً کافی حیرت ہوئی ہوگی۔ اس ملک کی سرحد فرانس سے ملتی ہے اور اس کا جھنڈا انڈونیشیا سے بہت ملتا جلتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انڈونیشیا کا جھنڈا چوڑا ہے۔ موناکو کی کل آبادی تقریباً 40,000 ہے اور ایک ایسے ملک کے لیے جس کا کل رقبہ 1 اسکوائر مائل سے کم ہے، اس حساب سے بہت زیادہ لوگ ہیں۔ یہ جان کے حیران نہ ہو کہ موناکو کے باشندوں کو یہاں جوا کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ موناکو جوا کھیلنے کے لیے دنیا کی اولین منزلوں میں سے ایک ہے اور یہ مونٹی کارلو کا گھر ہے، لیکن ملک کے شہریوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیمز بانڈ کی 3 فلموں کی شوٹنگ یہاں مونٹی کارلو کسینو میں ہوئی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسینو اتنا عمدہ ہے کہ جیمز بانڈ جیسی بہترین فلموں کو بھی یہاں فلمایا گیا ہے۔ ملک میں کوئی بھی دریا یا جھیل نہیں ہے، لیکن دنیا کا سب سے چھوٹا ساحل ہے۔ فرانس کے ساتھ اس کے 3 اطراف کی سرحدیں ہیں۔ ایک طرف بحر روم کے سامنے ہے، جو صرف 2.38 مائل کی ساحلی پٹی بنتی ہے۔ موناکو کا اپنا کوئی دفاعی سسٹم نہیں ہے، ملک کا دفاع کرنا فرانس کی ذمہ داری ہے۔ روم اٹلی میں واقع ویٹیکن سٹی پاپ اور بہت سی دوسری مذہبی شخصیات کا گھر ہے۔ صرف 800 افراد کے اوپر مشتمل اس ملک کا کل رقبہ 0.17 اسکوائر مائل ہے، اور آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی کہ 800 میں سے صرف 450 کے پاس اس ملک کی شہریت ہے۔ بہت سے شہری حقیقت میں کہیں اور رہتے ہیں۔ اس ملک کی خود مختاری کو اٹالین حکومت نے 11 فروری 1929 کو لیٹرن ٹریٹی کے تحت تسلیم کیا تھا۔ ویٹیکن اپنے ڈاک ٹکٹس خود چھاپتا ہے، پاسپورٹ اور نمبر پلیٹ جاری کرتا ہے، اور اس کا اپنا جھنڈا اور ترانہ ہے۔ سوئس گارڈ ویٹیکن سٹی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد پوپ کی حفاظت کرنا ہے اور یہ 1506 سے ہے، جب اس وقت کے پوپ جولیس ڈوم II نے سوئس کو اپنے محافظوں کے طور پر رکھا تھا۔ ویٹیکن بینک سے تعلق رکھنے والا یہاں دنیا کا واحد ATM ہے، جس میں لیٹن زبان میں ہدایات دی جاتی ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہاں گھومنے آتے ہوں گے ان کو رقم نکالنے کے لیے کتنی جدوجہد کرنی پڑی ہوگی۔ صرف 300 میٹر پٹریوں اور ایک اسٹیشن کے ساتھ ویٹیکن کا ریلوے نیٹ ورک دنیا کا سب سے چھوٹا ریلوے نیٹ ورک ہے۔ اس کا استعمال سامان کی درآمد اور رسمی مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہاں کو باقاعدہ مسافر ٹرینوں کا کوئی شیڈول نہیں ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ وائن ویٹیکن سٹی میں پی جاتی ہے۔ اس ملک کا ایک رہائشی ہر سال 54.26 لیٹر شراب استعمال کرتا ہے۔